नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह तहरीम मदनी सूरत है और ये मदीना के वस्त दौर में नाजिल हुई है। वस्त दौर कौन सा? यानी मदनी पीरियड के दरमियानी जो पीरियड होता है, जैसे मदीना का कितना पीरियड है पूरा टोटल 10 साल, ठीक है? तो समझ लीजिए 3 साल 3 साल 3 साल, तो जो दरमियाना 3 साल है उसमें ये सूरा नाजिल हुआ है, ठीक है? और तहरीम किससे है? हराम से है, ठीक है? तो जैसे कि पहली आयत में ही इसका वर्ड आता है, ठीक है? तो हर्रिमु, हराम यानी रोक देना अपने आप को, मना कर देना किसी चीज से। और फिर जैसे कि हमने सूरह तगाबुन में क्या देखे थे? औलाद और ज़ौज, ये क्या कहा गया था? इंसान के इम्तिहान है, राइट? दुश्मन है, ये कहा गया था, ठीक है? फिर सूरत तलाक में हमने क्या देखे? अज़वाज की अदावत का, दुश्मनी का नतीजा क्या निकलता है? तलाक, ठीक है? और उसमें बताया गया कि तलाक के बाद बीवी के साथ कैसा अखलाक होना चाहिए, किस तरह का अदल इंसाफ होना चाहिए, क्या मामला होना चाहिए, उस सूरे में हमने देखे, ठीक है? बच्चों के हुकूक के ताल्लुक से आया है, ठीक है? उसके नान व नफ़क़े का कैसा ख़्याल रखा जाए, हुँ? फिर दूध दूध पिलाने के ताल्लुक से बच्चे का हक है कि उसकी माँ उसको दूध पिलाए, राइट? तो ये तमाम चीज़ें हमने किसमें देखे हैं? सूरत तलाक में। अब सूरह तहरीम में अज़वाज और औलाद के मज़ीद हुकूक का ज़िक्र किया गया है, ख़ास तौर पर तालीम व तरबियत के हुकूक का, ठीक है? यहाँ बताया गया है कि घर वालों की ईमान, अखलाक और उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी किस पर है? वालिदैन पर है, ठीक है? तो मरकज़ी मज़मून इस सूरे का या सब्जेक्ट क्या है? ईमान का मियार, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ईमान का, ठीक है? इंसान का ईमान उस वक़्त तक मुकम्मिल होता है जब मोहब्बत और नफ़रत सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो। यानी नफ़रत में वो गुनाह ना करे, मोहब्बत में भी अल्लाह की नाराज़गी वाला काम ना करे, ठीक है? मतलब इताअत इलाही की हद ये बताई गई। अल्लाह का हुक्म हर जज़्बात से ऊपर बुलंद होना चाहिए, चाहे मामला बीवी का हो, औलाद का हो, घर और ख़ानदान का हो। हुँ? तो मुसलमान की जो मोहब्बत है, वो सिर्फ़ अल्लाह के बताए हुए हुदूद में होना चाहिए। नफ़रत भी, मोहब्बत भी, हुदूद इलाही के मुताबिक, ठीक है? तो सूरह तहरीम हमें ये तरबियत देती है कि घरेलू ज़िंदगी में भी जो उसूल शरीयत है ना, उस पर अमल करना है। मोहब्बत हो या नाराज़गी हो, सब अल्लाह ही की रज़ा के ताबे हो, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर ये सूरह तहरीम आयत पढ़ने से पहले थोड़ा-सा हमको बैकग्राउंड पता होना चाहिए, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए, ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में किस हैसियत से थे? क्या उनका मुक़ाम था? एक लीडर थे, हुक्मरान थे, राइट? और जब ये सूरा नाज़िल हुआ था, उससे पहले बहुत सारा कुरान नाज़िल हो चुका था, ठीक है? देखिए, कुरान हम है ना, अक्सर देखते हैं ना बहुत सारे मज़ामीन कुरान में रिपीट मिलते हैं हमको, राइट? जैसे बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको हर पारे में मिलेगा, राइट? बहुत सारी चीज़ें हमको दोहराई हुई मिलती है कुरान में। लेकिन याद रखिए कुरान की जो सूरत है, हर सूरत एक मुनफ़रिद सूरत है। कोई भी सूरत ऐसी नहीं जिसमें आपको वही चीज़ दोहराई हुई सेम रिपीट वही नहीं मिलेंगी। उसका एक ख़ास मौज़ू होता है,
اس کا خاص اسٹائل ہوتا ہے، رائٹ؟ جیسے مثال کے طور پر میں اگر کہوں کہ انسان کی 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، 2 ناک ہے، 2 پاؤں ہیں، بہت سی چیزیں انسانوں میں کیا ہے؟ سیم ہے، مشترک ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے انسان ایک جیسے ہیں، ہر انسان مختلف ہے نا، چاہے ان میں بہت ساری چیزیں سیم ہوں، لیکن ہر انسان مختلف ہے، رائٹ؟ اسی طرح بعض صورتوں میں کچھ موضوعات جو ہے نا وہ مشترک نظر آتے ہیں، یعنی ان کے جو مضامین ہے یا پھر جو سبجیکٹ ہے وہ آپ کو سیم نظر آئے گا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک جیسی صورتیں ہیں، ہر صورت اپنی ایک الگ شناخت رکھتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس صورت کی بھی ایک خاص بات ہے، خاص خصوصیت ہے، right؟ اور کیا خاص خصوصیت ہے کہ یہ براہ راست ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے شروع ہوا ہے، پہلی آیت میں ہی اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ہدایت دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کی آیت میں تمام امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دوسری آیت تمام مسلمانوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ آخری حصے میں جائیں گے اس سورہ کے، وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب، ٹھیک ہے؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ملے گا، پھر اس کے بعد اہل ایمان کو نصیحت، تو شروع اور آخر جیسے کہ سورہ کا کیا ہوتا ہے، بگن اینڈ ایک جیسا ہوتا ہے، right؟ ایک فرق ہے شروع میں اور آخر میں، اور وہ کیا ہے کہ شروع میں جو ہدایات ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی سے متعلق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی معاملات کے بارے میں، اور آخر میں جو احکامات ہیں وہ دین کی حفاظت کے تعلق سے، دشمن کا مقابلہ، رائٹ؟ سیاسی و عسکری صورتحال کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار اور منافقین کے خلاف آپ بھرپور جہاد کریں، ٹھیک ہے؟ ان کے مقابلے میں سخت رہیں، رائٹ؟ یہ تمام چیزیں ہم کو اس سورے میں ملیں گی۔ اب دیکھیے مدینہ کے حالات کیسے تھے، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے سربراہ تھے، ٹھیک ہے؟ حکمران تھے، مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملے ہوتے تھے، باہر سے بھی حملے ہوتے تھے اور اندرونی سازشیں بھی بہت موجود تھیں وہاں پر، منافقین کی جاسوسی، اندر سے بگاڑ، رائٹ؟ کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے؟ تو اندر بھی پرابلم تھے اور باہر سے بھی حملے ہو رہے تھے، ٹھیک ہے؟ لوگ صرف میدانوں میں ہی نہیں بلکہ کیا کر رہے تھے، خفیہ معلومات لیتے تھے، رائٹ؟ اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی۔ اب دیکھیے انسان کو اگر باہر سکون نہیں ہے، ہم، باہر اگر انسان بہت زیادہ پریشان ہے گھر سے باہر، رائٹ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لیڈر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیچر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ سوال پوچھتے رہتا تھا، right؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نرمی کے ساتھ جواب دیتے تھے، right؟ اب باہر اتنی ساری چیزیں ہو رہی ہے، اب دیکھیے آپ نے کبھی کسی کو دیکھا کوئی اونر ہے، بہت بڑی کمپنی کا اونر ہے، ٹھیک ہے؟ سی ای او ہے، اب وہ اس کو کوئی اس کا امپلائی اس کو جا کے پوچھے، ہم، پہلے تو ایکسیس ہی نہیں رہتا اتنے بڑے اونر کو، جو نارمل امپلائی رہتے وہ تو مل ہی نہیں سکتے، ملاقات ہی نہیں ہوتی، چلو خیر لفٹ میں جا رہا تھا وہ، اس کو مل گیا اس کا امپلائی، اب اس کا امپلائی مل کے اس کو کہتا ہے سر مجھے بتائیے کہ مجھے سب سے اچھا کام کون سا کرنا چاہیے، تو وہ کیا کہے گا، یہ کیا میرے سے کیوں پوچھ رہے تم یہ بات، میں کہ یہ کام کے لیے ہوں کہ، پھر چلو تھوڑا سا باہر آ گئے، باہر آنے کے بعد کوئی پوچھ رہا ہے اچھا مجھے وہ کام بتاؤ جو مجھے گناہ سے بچائے یا پھر مجھے اپنے اعمال برباد ہونے سے بچا لے، وہ کون سا عمل ہے، تو کیا ہوگا، اس جو لیڈر ہے وہ جو مالک ہے اس کا حال کیا ہوگا،
وہ کہے گا میں بڑے بڑے معاملات دیکھوں یا پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے رہوں؟ تو اب آپ سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ سوال پوچھتے رہتا، کسی کا کچھ پرابلم آتا، کسی کا کچھ کیس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت بزی رہتے، اور اوپر سے اس کی سازش اس کی سازش، ٹھیک ہے، ایک جنگ سے نپٹے تو دوسری جنگ، بیک ٹو بیک ایک ایک چیز ہو رہی ہے، تو انسان اس میں سکون کہاں پہ حاصل کرے گا؟ ہم؟ گھر میں، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ بیویوں کو، ازواج کو کیا کہا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، رائٹ؟ تو گھر میں انسان سکون محسوس کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے حد محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وہ جو پیس ہے، جو سکون ہے، ٹھیک ہے، جو ہارمونی ہے، وہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گھر میں جو معاملات ہیں، اس کی بھی اصلاح کی گئی ہے کہ نہیں نہیں ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ گھر میں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہے نا، یہ رسول کو پریشان کرے گی، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا یہاں پہ ہم کو ذکر ملتا ہے، رائٹ؟ تو یہ انٹروڈکشن کے ساتھ ہم اس سورہ کو شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے؟ یا حرف ندا ہے، ایہا کیوں آیا؟ ایہا النبی، الف لام آیا اس لیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں ایوہا اگر نہیں رہتا تو آپ اس کو پروناؤنس کریے کیسے لگتا؟ جیسے ہوتا ہے نا، ایسے بھی پکارتے ہیں نا، یا زیدو، یا مریم، یا آدم، ایسے بھی ہوتا ہے نا، ایسے بھی پکارا گیا ہے، یا نوح. اگر الف لام نہیں ہوتا تو ایسے پکارتے. اب الف لام کے ساتھ آپ یا کو ایسے پکاریے، آپ کو کیسے لگے گا؟ یا نبی، وہ خوبصورتی نہیں آ رہی، رائٹ؟ تو جب الف لام ہوتا ہے منادا پر تو وہ ایوہا لایا جاتا ہے مظفر کے لیے. تو یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ خطاب ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ لما، کیوں؟ تو حرمو، آپ حرام قرار دیتے ہیں، کیوں آپ حرام ٹھہراتے ہیں؟ ما، جو احل اللہ، جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے، لکا، آپ کے لیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ چیز کیوں حرام ٹھہراتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا حلال قرار دیا ہے؟ یہاں پر ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس کو احادیث کی بعض کتابوں میں روایت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عصر کے بعد تمام بیویوں کے ہاں تشریف لے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک زوجہ کے پاس جاتے تھے، ان کی ضروریات پوچھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہوتا ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے، تو ان کے پاس کسی نے شہد بھیجا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کرتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد پیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، ٹھیک ہے، میٹھی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند بھی تھی نا. تو اب کیا ہوتا ہے، وہ جو شہد پی رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں تھوڑی سی دیر ہو جا رہی تھی. تو وہ دیر جو تھی، وہ لمحات تھے جو دیگر ازواج کے حق میں سے تھے، ٹھیک ہے، وہ دیر جو ہو رہی تھی وہ اب دیگر ازواج کے جو لمحات تھے، ان کا جو ٹائم تھا اس میں سے تھا وہ، ٹھیک ہے. تب ہوا کیا، زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے پاس کچھ دیر زیادہ ٹھہر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دراصل آپ ان کے یہاں شہد نوش فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، شہد پیتے تھے. چنانچہ میں نے اور حفصہ نے، کس نے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا اور حفصہ رضی اللہ عنہا. عائشہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی. حفصہ رضی اللہ عنہا کون تھی؟ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ٹھیک ہے.
تو یہ دونوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جس کے پاس بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، یعنی ہم دونوں میں سے یا جس کے پاس بھی، وہ آپ سے یہ کہیں، ایک پلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ مجھے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر جو ہے نا یہ ایک بوٹی کا نام ہے جس سے سانس میں بو آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی کھانے پینے کی چیز پسند نہیں کرتے تھے جس میں بسان بو آتی ہے، رائٹ؟ تو کیا کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، کیا آپ نے مغافر کھایا ہے؟ ہم؟ الغرض جب آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ہاں تشریف لائے تو اس بیوی نے آپ سے وہی بات کہی، کون سی جو پلاننگ ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم؟ بلکہ میں نے زینب کے ہاں سے شہد پیا ہے، لا بل شریبت عسلا عند زینب بنت جہش، ٹھیک ہے؟ میں نے تو زینب کے پاس سے شہد پیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ ہرگز نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے؟ اب نہیں پیوں گا، تم اس بات کو کسی پر ظاہر نہ کرنا۔ اب یہ بات ہو گئی، ہم؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قسم کھا لی کہ یہ میں شہد نہیں پیوں گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ کون سی آیت؟ یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، وہ کیوں چیز حرام کر لیتے ہیں اپنے اوپر جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، کون سی چیز؟ شہد کو، ٹھیک ہے؟ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی چیز حرام کرنا اپنے اوپر یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیار سے روکا گیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تمام امت کرتی ہے، رائٹ؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد نہ پیتے، حرام کر لیتے اپنے اوپر، تو ایک اچھی چیز سے ساری امت محروم رہ جاتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے اتباع کرتے تھے صحابہ، رائٹ؟ جیسے وہ ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے ایک بار آسمان کو دیکھے تو ایک صحابی نے ویسے ہی کیا ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بٹن کھلا رہ گیا تو ایک صحابی نے ہمیشہ زندگی بھر اس کو کھلا ہی رکھا، right؟ اتنی محبت کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے وہی فالو کرتے، right؟ تو یہاں پہ ایک پیار سے سمجھایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے؟ پیار سے روکا جا رہا ہے، جیسے سورہ توبہ میں بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا منافق کو جب اجازت دے دی تھی تو کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ معاف کرے تم کو، کیوں تم نے اجازت دی ان کو، right؟ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، لیکن عام انسان جو ہے نا وہ اگر مصلحتاً کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، مثلاً کچھ لوگ کچھ خاص کھانوں سے الرجک ہوتے ہیں، مثلاً کسی کو پینٹ الرجی ہوتی ہے، right؟ کسی کو کچھ اور کھانوں سے الرجی ہوتی ہے اور وہ اس وجہ سے اس سے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں یا ترک کر دیتے ہیں یا اپنی طبیعت کی ناپسندگی کی وجہ سے، تو عام اگر لوگ یا عام انسان کوئی چیز اگر ایسے مصلحتاً چھوڑ دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک عام انسان بھی اگر اپنے اوپر ایک حلال چیز کو قسم کھا کر اگر حرام کر لے تو وہ بھی درست نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے اور حلال چیز ہے اور قسم کھائی جا رہی ہے اور اس کو حرام کر لے رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی خاطر یہ کیا تھا، رائٹ؟ تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تب تغی مرضات، تب تغی، تم، بغی یا کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا، تم چاہتے ہو مرضاتا، رضا، رضامندی، ازواجی کا،
یہ دیکھیے پیچیدہ مرکب اضافی. تمہاری ازواج کی رضامندی، تم چاہتے ہو تمہارے بیویوں کی رضامندی، بیویوں کی خاطر. اب یہ جو تبتغی مرضات ازواجی کا، اس کی بھی تفسیر یوں کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ یہ آیت سے پہلے ایک آ ہے، حمزہ، ٹھیک ہے، استفامیہ، جو یہاں پر حذف ہے یعنی چھپا ہوا ہے. یہ آیت ایسی ہے، آ تبتغی مرضات ازواجی کا، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں؟ یہ کس کی تفسیر کی گئی. دوسرا یہ اس کا یہ ہے کہ یہ جملہ مفسرہ ہے، یعنی جو پچھلی بات آ رہی ہے نا اسی کی تفسیر کرتا ہے. جیسے پچھلی بات جو ہو رہی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو اپنے لیے اس لیے حرام کیا کہ آپ کو اپنی بیویوں کی رضامندی مطلوب ہے. ٹھیک ہے، بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں. اور تیسری اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے کہ یہ جو پورا جملہ ہے تبتغی مرضات ازواجی کا، یہ حال ہے، محلن حال ہے، آپ کی حالت بتائی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیے آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، کیسا حسن سلوک کرتے تھے بیویوں کے ساتھ. جس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تبتغی مرضات ازواجی کا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی رضامندی کا کوئی کام کرنا شوہر کے لیے برا نہیں ہے. ہاں اگر کوئی ایسی رضامندی ہے جہاں اللہ کی حدود پامال ہو رہی ہیں تو وہ درست نہیں. سورۃ الطلاق میں ہم نے کیا دیکھے، خواہ عداوت ہو نفرت ہو، کس طرح سے، بالمعروف ہی. اور یہاں پر کیا ہے، محبت بھی اعتدال میں ہونا چاہیے، ہر معاملے میں اعتدال، بیلنس، جو اللہ کی رضامندی ہو جس میں. ہمارے پاس عام طور پر کیا چیز پائی جاتی ہے، کوئی بھی کام بیوی کی مرضی کا نہیں کرنا. اگر کسی نے بیوی کی مرضی کے مطابق کام کر لیا تو وہ مردوں کی مردانگی کے خلاف ہے، یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس. وہ سمجھتے ہیں یہ کوئی عیب ہے ان کے لیے. تو وہ عموماً کیا کرتے ہیں، ہر چیز الٹ کریں گے. بیوی کہے گی رائٹ چلو تو کہیں گے نہیں نہیں لیفٹ چلو. اور دوسری ایکسٹریم کیا ہوتی ہے ہمارے پاس، ہر معاملے میں بیوی ہی کی مرضی دیکھی جاتی ہے، ہاں وہ سیدھا کہے یا الٹا کہے، جائز کہے ناجائز کہے، حلال کہے حرام کہے، آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلنا. تو یہ بھی کیا ہے، ایک دوسری ایکسٹریم. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان دوسروں کی رعایت رکھے، احسن طریقے پر نباہ کرے، جہاں اللہ کے حدود ہیں وہاں پر پھر دوسرے کی رضامندی یا دوسرے کی پسند کو ایک طرف رکھ دیں. رائٹ، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا. قد فرض اللہ، یقیناً، فرض، فرض کیا، لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے، لکم، تمہارے لیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے، تحلۃ ایمانکم، تحلہ حلال سے ہی ہے، کھولنے کے معنی آتے ہیں. ایمانکم، تمہاری قسموں کو. اللہ تعالیٰ نے یقیناً لکھ دیا، فرض کر دیا تمہارے لیے کہ تم تمہاری قسموں کو کھول دو. جو ناجائز قسمیں کھا لی ہیں اس کو کھول دینا، اس کو توڑنا اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. دیکھیے یہ جو تحلہ ہے نا، حلل یحلل تحلیل، تحلہ بھی آتا ہے اس کا مصدر، مصدر ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، مضاف بن کے آیا. یہ تحلہ کیا ہوتا ہے، دیکھیے پہلے زمانے میں نا جب لوگ سفر کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کہ سامان کی پوٹلیاں باندھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، بڑا چادر لیتے
اس میں ایک چادر میں پہننے کے کپڑے، اس کی ایک پوٹلی گیٹ باندھ دو، گرا لگا دو۔ دوسری ایک پوٹلی بناتے تھے جس میں کھانے پینے کی اشیاء، اس کی ایک گرا لگا دو، ٹھیک ہے، اس کو رکھ دو۔ پکانے کے برتن وغیرہ سامان، یہ ساری چیزیں، کیونکہ سفر ایک دن کا کچھ گھنٹوں کا نہیں ہوتا تھا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا، کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو بریکس لیتے تھے راستے میں، دن کا بریک، شام کا بریک، تو وہ بریک میں کیا کرتے تھے؟ ہم، اپنے خیمے لگاتے، کھانا وغیرہ پکاتے، رائٹ؟ تو اس طرح سے ریسٹ کرتے۔ تو وہ ساری چیزوں کو کیا کرتے تھے، جو بھی ضروریات کی ہو اس کو پوٹلیاں باندھ لیتے، گرا لگا دیتے اور پھر سفر کرتے۔ تو جب وہ پوٹلی کھولتے تو اس کو کہتے ہیں حلال، تحلیل، ٹھیک ہے؟ وہ جو گرا ہوتی، جو گیٹ ہوتی، اس کو کھولنے کے لیے کیا ورڈ آتا ہے عربی میں؟ تحلہ، تحلیل، ٹھیک ہے؟ اب آپ سوچیے، جب کوئی قسم کھاتا ہے تو قسم دراصل کیا ہوتی ہے؟ گرا ہوتی ہے، گیٹ ہی ہوتی ہے نا۔ پکا عہد کر لیتا ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر جب قسم کھاتے ہیں، right؟ تو وہ گرہ کو کھولو، تحلتا ایمانکم، right؟ کھولنا تمہاری قسموں کا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض، اللہ فرض کر دیا، یعنی تمہاری قسموں کو کھولنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بتا دیا، right؟ ایسی قسموں کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی جب انسان اپنے اوپر کسی حلال چیز کو قسم کھا کر حرام قرار دے دے، ہم، اور پھر اس سے رجوع کرنا چاہے تو پھر کیا کرے؟ قسموں کا کفارہ ادا کرے۔ اور اس سلسلے میں سورہ مائدہ میں گزر چکا، دیکھیے، تم لوگ جو محمل یعنی ایسے ہی جو قسمیں کھا لیتے ہو، ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، ٹھیک ہے، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اس پر وہ ضرور تم سے مواخذہ کرے گا، یعنی پکڑے گا۔ ایسی قسم توڑنے کا یعنی اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلائیں جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو۔ تو کیا ہے؟ اطعام عشرتی مساکین من اوسطی ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، اور کیا ہے اس میں؟ یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو، رائٹ؟ اور مقاتل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کو توڑنے کے لیے غلام آزاد کیا تھا، right؟ تو کہا جا رہا ہے قد فرض اللہ لکم، دیکھیے یہاں پہ لکم ہے، ایمانکم ہے، right؟ جمع کے صیغے آ رہے ہیں۔ خطاب کس سے شروع ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ڈائریکٹ ہم سب کو بھی بتایا جا رہا ہے، right؟ لکم، ہم سب ہے، تمہارے لیے بھی، اگر تم نے ایسی کوئی قسم کھا لی ہے تو پھر اس کا کفارہ دینا ہوگا، فرض اللہ، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، لکھ دیا تم پر کہ ایسی قسمیں باقی نہیں رکھی جائے گی، ان کو توڑا جائے گا، ان کی جو گرہ ہے اس کو کھولا جائے گا، right؟ اور اس کا طریقہ تم کو بتا دیا جا چکا ہے۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، right؟ ولی ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہی العلیم ہے، خوب جاننے والا ہے، اور الحکیم ہے، خوب حکمت والا ہے، اس کو ساری مصلحتیں پتہ ہے کہ کس چیز میں تمہارے لیے خیر ہے، یعنی ایسے امور میں وہ کیوں مداخلت کرتا ہے، وہ کیوں ان چیزوں کو نہیں ہونے دیتا جو نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو سب پتہ ہے، وہ العلیم ہے اور الحکیم ہے۔ کن چیزوں کی بندے پابندی کر سکیں گے، کن چیزوں کو نہیں کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے۔
وهو العلیم الحکیم، اس کے تمام احکامات حکمت پر مبنی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے تم کو ایسے ہی حکم دے دیا کسی چیز کو کرنے کا یا کسی چیز کو چھوڑنے کا، ہاں، یا کسی چیز کو حلال کرنے کا یا حرام کرنے کا، کسی چیز کو ایسے ہی نہیں دے دیا، بلکہ الحکیم ہے، وہ حکمت والا ہے، سب کچھ حکمت پر مبنی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے ان دو آیات کا؟ دیکھیے انسان کی جو زندگی ہے وہ بھی بہت محتاط ہونی چاہیے، احتیاط کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ ہم، تمام انسان، عام انسان کے لیے بھی احتیاط ضروری ہے، لیکن ایک رہنما کے لیے، جو رہنمائی کرنے والا شخص ہے، اس کی زندگی میں احتیاط کہیں زیادہ ضروری ہوتی ہے، right؟ اور اگر وہ رہنما ایک پیغمبر ہو تو پھر تو احتیاط کی حد آخری درجے تک ہوتی ہے، right؟ کیونکہ وہ لوگوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ واجب الاتباع ہوتے ہیں، right؟ بہت سے لوگ سائلنٹلی فالو کرتے رہتے ہیں ان کو، بغیر پوچھے سنجیدگی کے ساتھ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ وہ قرآن پڑھ کر جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں وہی درست ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ ہم کو بھی وہی کرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، right؟ تو اس واقعے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن نہیں لکھا۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ اگر آپ خود لکھنے والے ہوتے تو آپ اپنے بارے میں ایسی بات کا ذکر نہیں کرتے یا نہ لکھتے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کا جو اختیار ہے نا، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی یاد رہے کہ محبت اور نفرت میں اعتدال ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں ہر وقت امتحان ہوتے رہتے ہیں نا، محبتوں کے امتحان ہوتے رہتے ہیں، ہر چیز کا امتحان ہے، تو کہیں محبت کا بھی امتحان ہے، right؟ اور نفرت اور محبت کے معاملے میں کیا ہونا چاہیے پھر؟ بیلنس ہونا چاہیے، اعتدال قائم رکھنا چاہیے۔ اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی مرضی سے کوئی حکم نہیں دیا، آپ جو کچھ بتاتے تھے وہ صرف اللہ کے حکم سے بتاتے تھے، right؟ اور کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی دلیل بھی موجود ہے کہ آپ انسان تھے، آپ کے دل میں محبت تھی، آپ لوگوں کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے، اور آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ نے مغافر پیا ہے کیا، تو آپ فوراً نہیں سمجھ سکے وہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے۔ اگر آپ غیب جانتے تو فوراً وضاحت کر دیتے تھے نا، لیکن آپ کو غیب کا علم نہیں ہے اور نہیں تھا۔ اور دیکھیے اس واقعے سے نا ایک بہت اہم بات بھی یہ سمجھ میں آتی ہے اور سیکھنے کو ملتی ہے کہ ازواج مطہرات بھی انسان تھیں، ان کے اندر بھی وہی انسانی جذبات موجود تھے جو کسی بھی انسان میں ہوتے ہیں۔ ان میں باہمی رقابتیں بھی ہوتی تھی، رقابت یعنی کیا؟ کمپٹیشنز، مقابلے، ہم، تو ان میں باہمی رقابتیں بھی ہوتی تھیں، اور کبھی کبھی ان رقابتوں میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ حق سے ہٹ جاتا ہے، right؟ بعض اوقات کسی کی محبت، دشمنی یا جیلسی انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے۔ جذبات کی جو شدت ہوتی ہے نا، وہ انسان کے فیصلوں پر اثر ڈالتی ہے، اور یہ ایک طبیعی بات ہے، نیچرل بات ہے، right؟ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کتنے بھی بڑے مقام پر کیوں نہ ہو، جذبات کا امتحان ہر جگہ ہوتا ہے، right؟ اور روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا، ہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بھی فرمایا تھا کہ تم یہ بات کسی کو نہ بتانا، ٹھیک؟ اب ہوتا کیا ہے، ہم،
وہی بات آ رہی ہے۔ اور جب اسرا سر سے ہے، سر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو۔ ہم؟ اور جب چھپایا کس نے؟ آگے فائل آ رہا ہے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپایا الی بعضی ازواجہ، اپنی بعض بیویوں کی طرف، ٹھیک ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے بعض یعنی کسی ایک سے کیا کیا؟ چھپا کر کہا، کیا؟ حدیثن، ایک نئی بات۔ حدیث کیا ہوتا ہے؟ نئی بات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نئی بات کو چھپا کر کہا، ٹھیک ہے، یہی بات جو ابھی پیچھے آئی ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے ایک بات راز میں کہی، پوشیدہ طور پر کہی، ٹھیک ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں بعض ازواج سے اشارہ حضرت حفصہ کی طرف ہے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اور حدیثن سے مراد وہی راز کی بات ہے جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزر چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بات اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، وہی جو ابھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فلما نبعت، پھر جب، نبا خبر، ٹھیک ہے، اور فعلت کے وزن پہ ہے، نبعت اس نے خبر دی، بھی اس کو، کس نے خبر دی؟ کس کو؟ ہم؟ اس نے خبر دی یعنی حفصہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی یا بتا دی، بھی اس کو یعنی اس بات کو، جس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے یہ بتانا نہیں ہے، تو حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ بات جو راز کی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی۔ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ میں جو بات کر رہا ہوں میں شہد نہیں پیوں گا، آپ نے کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن حفصہ رضی اللہ عنہا نے وہ بات کس کو بتا دی؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کو، چونکہ دونوں کے درمیان پہلے ہی اس بارے میں کیا مشورہ ہوا تھا، پلاننگ ہو گئی تھی، منصوبہ بنایا گیا تھا، اس لیے یہ بات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے دل میں زیادہ دیر نہیں رہ سکی۔ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قسم کھائی، راز بتایا، وہ فوراً دوسری زوجہ کے پاس گئی اور خوشی کے ساتھ خبر دی کہ ہاں ہمارا جو ارادہ تھا نا، وہ منصوبہ تھا نا، وہ پورا ہو گیا، رائٹ؟ تو فلما نبأت بھی، بس جب اس نے یہ خبر دے دی راز فاش ہونے کی، ٹھیک ہے، پھر وہ اظہرہ اللہ، اظہرا ظاہر کرنا، اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، علیہ اس پر، کس پر؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ظاہر کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی جو بات تھی نا وہ آگے پہنچ گئی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی، دوسرے تک وہ بات پہنچ گئی۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ عرفا، عرفا جاننا، پہچاننا، ٹھیک ہے، بتانا، اس نے بتا دیا بعضہ اس کا بعض حصہ، وَأَعْرَضَ اور اعراض برتا، اگنور کیا، ام بعضن بعض سے، فلما پھر جب، نبأہا آپ نے خبر دی اس کو یعنی اس بیوی کو، بھی ساتھ اس بات کے، کیا مطلب اس کا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے، وہ ساری جو بھی پورا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کی بات آپ نے کہا تھا راز رکھنا اس کو، لیکن حفصہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کس کو؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو سمجھا دیا، تم نے میرا راز نہیں رکھا، اور آگے بتا دیا۔ اور یہ بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں ہاں تم نے ایک ایک بات ایسے بتائی، وہ بتائی، یہ بتائی، ہاں ایسے کیا ویسے کیا، نہیں، کچھ بات کا ذکر کیا اور کچھ اس کے جو پہلو تھے اس کو نظر انداز کیا، درگزر کیا، اعراض کیا، عرف بعضہ وأعرض عن بعض، کچھ بتا دیا اور کچھ کو اگنور کر دیا، ٹھیک ہے، رائٹ۔ پھر فلما اور پھر جب، نبأہا اس نے خبر دی اس بیوی کو، بھی اس کی، پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی، تو اب کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا، اچھا تم نے بات پہنچا دی آگے، میں نے کہا تھا نہیں بتانا لیکن بتا دی، اچھا ٹھیک،
تو اب اس پر حفصہ رضی اللہ عنہا کیا کہتی ہیں؟ قالت من انباءک ھذا، وہ بولی کس نے آپ کو خبر دی یہ؟ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ راز ظاہر کر دیا ان پر؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا جواب دیا؟ نبأنی العلیم الخبیر، قالا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی، العلیم الخبیر، کس نے؟ جو سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، ٹھیک ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ خبر رکھتا ہے، اس نے مجھے خبر دی، اس نے مجھے بتا دیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے جو راز کی بات آگے بتائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے سامنے اس راز کے فاش ہونے کا ذکر کیا تو وہ حیران رہ گئی، ہم، کیونکہ یہ بات کسی تیسرے شخص کو معلوم ہی نہیں تھی، right؟ اور منصوبے کے مطابق اس میں کون تھے؟ دونوں ہی شامل تھے، کوئی تیسرا شخص اس میں تھا ہی نہیں۔ دیکھیے اس بات سے نا یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر کتنا اعتماد تھا، right؟ کہ وہ راز آگے نہیں بتائیں گی، حالانکہ باہمی جو رقابتیں تھیں، ہاں، جو مقابلے تھے، جو کمپٹیشن تھا، اس کے باوجود دونوں میں ایک مضبوط تعلق بھی تھا، ایک اعتماد بھی موجود تھا، right؟ ایک خوشگوار تعلق تھا۔ اور جیسا کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کو اس کے راز کے ظاہر ہونے کی خبر ملتی ہے تو وہ سب سے پہلا سوال یہی کرتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا، کیسے معلوم ہوا؟ اور یہاں بھی وہی انداز ہے، right؟ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ تعلقات بالکل عام انسانی تعلقات جیسے تھے، right؟ ان میں وہ تمام کیفیات موجود تھی جو عام طور پر انسان جس سے گزرتے ہیں، right؟ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ چونکہ ایک مثالی گھرانہ تھا، ایک آئیڈیل تھا، ایک رول ماڈل تھا، ایک نمونہ تھا، پوری امت کے لیے، right؟ ایک سٹینڈرڈ تھا، ایک معیار تھا، اس لیے اگر معمولی سی بھی کوئی لغزش ہوتی، اونچ نیچ ہو جاتی، کمی کوتاہی ہو جاتی تو فوراً اصلاح کی جاتی، right؟ اسی لیے قرآن میں کیا آتا ہے؟ ازواج مطہرات کو کیا کہا گیا ہے؟ یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، تم دوسری عورتوں کی یا عام عورتوں کی جیسی نہیں ہو، ان کے مانند نہیں ہو، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح اور کھلے انداز میں تربیت فرمائی تاکہ یہ بتایا جائے کہ کسی بھی شخص کو اصلاح سے بالاتر نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو اصلاح کی ضرورت نہیں، میں ایک دم اعلیٰ ہوں، میں نے کبھی کوئی غلطی کی نہیں۔ اصلاح کا محتاج ہر انسان ہے سوائے اللہ کی ذات، کیونکہ صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی سے پاک ہے، سبحان اللہ، right؟ تو ازواج مطہرات خواہ وہ نبی کی بیویاں ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی انسان تھی، انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے، right؟ اور اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ فرما دیتے ہیں، اصلاح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ہی ازواج مطہرات کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نقص پیدا ہوتا ہے، رائٹ؟ بلکہ اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق موجود ہے، وہ یہ کہ اگر ازواج مطہرات جیسی پاکیزہ ہستیاں بھی انسانی کمزوری اور جذبات کے باعث کے کمی بیشی کا شکار ہو سکتی ہیں، تو ہم جو عام انسان ہیں، ہم سے کیسے غلطی نہیں ہو سکتی پھر؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بہت نیک ہیں، ہم بہت پاک ہیں، ہاں، ہم گناہ تو کبھی کرتے ہی نہیں ہیں، رائٹ؟ ہم سے تو غلطی کبھی ہوتی ہی نہیں ہے، نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم سب
غلطیاں کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، لیکن غلطی کرنا برا نہیں ہے، غلطی پر اصرار کرنا برا ہے، غلطی کو نہ ماننا برا ہے، اس کی اصلاح نہ کرنا یہ برا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ فوراً رجوع کر لیتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی تربیت بھی فرماتے ہیں۔ اور اس سے ایک بات جو بہت اہم ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی صرف وہ نہیں آتی تھی جو قرآن کی صورت میں ہی نازل ہوتی تھی، رائٹ؟ اب اس واقعے کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وہ اظہرہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، وہ جو ظاہر کیا وہ چیزیں کہاں ہیں یہاں پہ؟ اس کی تفصیلات ہیں؟ نہیں ہے۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہوا پھر؟ تو یہ وحی کی دوسری قسم ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ وحی خفی، خفیہ، خفی، ٹھیک ہے؟ اور حدیث جو ہے نا وہ سارا یہی ہے، وحی خفی پر مبنی ہے، جو قرآن کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی فراہم ہوتی تھی وہ وحی خفی کی طرف سے آتی تھی، رائٹ؟ اس کے آگے کا لے لیں گے کیا؟ ایک منٹ، ہاں ایک اور آیت لے لیں گے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اگر تتوبا تم دونوں توبہ کرتی ہو، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو اللہ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز حذف ہے، اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو اللہ کی طرف تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ نہیں ہے، حذف ہے، کیونکہ یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، رائٹ؟ اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ سے، اللہ کی طرف توبہ کرتی ہو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، فقد تو یقیناً، سغت، سغت کس سے ہے؟ صاد غین واو، سغو، سغو کہتے ہیں پوری طرح جھکنا، انکلائنڈ ہو جانا، مائل ہو جانا، ٹھیک ہے؟ کسی کی طرف لین ہو جانا، رائٹ؟ اب یہاں پہ جھک جانا یہ میننگ ہے، رائٹ؟ جھک پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فقط سغت قلوبکما، تو تم دونوں کے دل جھک پڑے ہیں یقیناً، right؟ تو ایک معنی اس کے یہ کیے گئے ہیں سغت کے، پہلے ہی توبہ کی طرف تم دونوں کے دل جھک گئے ہیں، right؟ یعنی توبہ کر لو، تمہارے دل مائل ہیں توبہ کرنے کے لیے، مطلب تمہارے دل میں آ چکا ہے کہ اب توبہ کر لینا ہے، جھک گئے ہیں تمہارے دل، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعریف کا پہلو بھی نکلتا ہے، یعنی جو ہی انہیں احساس ہوا تو انہیں کیا خیال آیا کہ انہیں توبہ کر لینی چاہیے، تو اس چیز کو یہاں پہ واضح کیا جا رہا ہے کہ توبہ کر لو، صرف خیال ہی پر نہیں بلکہ کر ہی لو، دیکھیے ایک شخص وہ ہوتا ہے جس سے غلطی ہو تو وہ مانتا نہیں ہے، اصرار کیے جاتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس سے غلطی ہو، جیسے ہی اس کو احساس ہوتا ہے وہ شرمندگی میں ڈوب جاتا ہے، شدید قسم کا اس کو ندامت ہوتا ہے۔ تو یہ جو احساس ندامت ہوتا ہے اس کے لیے آ رہا ہے کہ تمہارے دل مائل ہو گئے ہیں، سغت، جھک گئے ہیں، گر پڑے ہیں، تیار ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان صرف دل کی بات دل میں ہی نہ رکھے، اسے باقاعدہ زبان سے کہے بھی، بولے بھی کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کسی انسان کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے تو انسان پھر کیا کرے؟ اس سے جا کے معافی مانگے، right؟ تو ایک معنی کیا ہے؟ جھک جانا۔ ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم ہے، جو تعظیم، توقیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا جس طرح سے خیال رکھنا چاہیے، وہ تم نے نہیں رکھا، تو اس پر تمہیں اب توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک معنی کیے گئے۔ تو فقط سغت قلوبکما وان تظاہرا،
اور اگر تظاہرا، تم یہاں پہ مصنع ہے، تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی، یعنی تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی. ظاہرہ کس کے لیے آتا ہے؟ پشت کے لیے. پشت پناہی کرو گی، right؟ یعنی ایک دوسرے کو سپورٹ کرو گی، ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ اس پر، کس پر؟ اس کے خلاف. ٹھیک ہے، اگر جتھا بندی آئندہ کے لیے ختم نہ کی ہاں، تو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہوا وہی مولا ہو، اس کا مولا ہے. کس کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بے شک اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے. وہ جبریل اور جبرائیل علیہ السلام بھی، وہ صالح المؤمنین اور صالح مومنین بھی. ٹھیک ہے، نیک مومنین بھی ان کے مولا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں. اور والملائکۃ، اور فرشتے بھی، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد ظہیر مددگار ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. ہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، یہ پتہ چل رہا ہے. اوپر دیکھیے سورہ کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ لک. آپ وہ چیز اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ ہاں؟ اگر کوئی نادان شخص ہے تو وہ یہاں پر یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو رہے ہیں یا سخت لہجے میں بات فرما رہے ہیں. لیکن دیکھیے آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزید واضح کیا ہے بات کو. محبت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ. تو اس سے معلوم ہوتا یہ ہے کہ یہ ناراضگی نہیں تھی بلکہ اصلاح کے ساتھ ایک محبت کا اعلان تھا. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کر رہے ہیں، right؟ اور ان کے ساتھ اپنی محبت اور حمایت کا اعلان کر رہے ہیں. right؟ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، مددگار ہیں، مولا، اور ساتھ میں جبریل بھی، right؟ اور وہ صالح المؤمنین بھی نیک مومنین بھی. right؟ یہ صالح المومنین کے دو معنی کیے گئے ہیں اس کے. کیسے؟ صالح المؤمنین، اگر اس کو کیا کہیں گے، صالح جو ہے اسم جنس اگر لیا جائے، اسم جنس کیا ہوتا ہے؟ جس میں مذکر، مؤنث، واحد، جمع، مثنیٰ سب میننگ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو صالح یہ اسم جنس ہے، یعنی جمع کے معنی میں آ رہا ہے. right؟ تو یہ کیا بن رہا ہے پھر؟ مومنوں، صالح المومنین یعنی مومنوں کا صالح. right؟ مومنوں کا صالح، تو اس سے مراد کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، یہ لیا گیا ہے، یعنی مومنوں کا صالح یعنی سب سے نیک بندہ. ٹھیک ہے، صالح مومن، اور وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، یعنی وہ بھی ہے ان کے ساتھ، وہ بھی اس کا دوست ہے. right؟ اور پھر صالح المؤمنین سارے مخلص مومن لیے گئے ہیں منافق کو چھوڑ کر. دیکھیے مومنین بھی کہہ دیا جاتا، اس میں منافق بھی آ جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی دعویٰ کرتے تھے نا ہم بھی مومن ہیں. لیکن صالح کا ورڈ کیوں لایا گیا؟ تاکہ یہ منافق کو الگ کر دے. right؟ اسی لیے تو سارے مخلص مومن. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پورے مومنین، نیک مومنین بھی آپ کے ساتھ ہے، جبریل بھی آپ کے ساتھ ہے، right؟ فرشتوں کی پوری جماعت، ملائکہ ہے، سب آپ کے مددگار ہیں. تو یہ انداز بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی اصلاح فرمائی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی جتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر آسمانی مدد موجود ہے. ٹھیک ہے، ان کے مقام و عزت میں کوئی کمی نہیں آتی. ٹھیک ہے، کمی بیشی کی اصلاح دیکھیے اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں، مومنین کی نگاہ میں، ایک خاص اور عظیم مقام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، توقیر، تعظیم، محبت، یہ سب ہم پر لازم ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے. جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احترام نہیں کرتا وہ صالح المومنین سے الگ ہو جاتا ہے، یعنی وہ نیک مومنوں کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عزت دراصل کیا ہے؟ ایک معیار ہے. اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو
तो उस मोहब्बत का हकीकी सबूत कहाँ से दोगे? हुँ? कुरान क्या कहता है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह ताला से, तो मेरी पैरवी करो, यानी अल्लाह के रसूल की पैरवी करो, राइट? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके दिखाओ। देखिए, दुनिया के किसी मज़हब, किसी दीन या किसी निज़ाम या किसी कौम में किसी नबी का, किसी पेशवा का, किसी शख्सियत के लिए वो मोहब्बत और एहतराम नहीं पाया जाता जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे मानने वालों के दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। हुँ? हाँ, अगर तुम सालिहुल मोमिनीन से अलग हो, तो तुम्हारी सोच और हो सकती है। लेकिन अगर तुम इनमें शामिल हो, सालिहुल मोमिनीन में, हुँ? तो फिर ये एक ईमान का इम्तिहान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। और वो इत्तिबा भी देखिए, मोहब्बत भी जो है ना, वो भी हुदूद में होना चाहिए। इस मोहब्बत में अल्लाह की नाफरमानी वाले काम नहीं करने चाहिए। गुलू मना है। हुँ? मोहब्बत में भी हद है, राइट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर करार नहीं देना, या ऐसी हरकतें नहीं करना है जो आपकी शान के खिलाफ हो, दीन के खिलाफ हो, ये दुरुस्त नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, आपके मुकाम का जो इकरार है, आपकी इत्तिबा है, आपसे मोहब्बत, राइट? आपकी जो इज़्ज़त है, हाँ? आपको अपने वालिदैन, औलाद और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब रखना, हुँ? ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर ईमान मुकम्मिल नहीं होता, राइट? और यहाँ पे ये भी एक बात पता चलती है कि उम्महातुल मोमिनीन के लिए तंबीह है कि तुम ये ना समझो कि तुम्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत की वजह से एक बड़ा मुक़ाम और इज़्ज़त हासिल हो गई है। हुँ? अब तुम उनको सिर्फ़ शौहर समझकर जो चाहे कर सकती हो। हुँ? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम शौहर नहीं हैं, राइट? आप अल्लाह के रसूल हैं, उसके पैगंबर हैं। लिहाज़ा उनके साथ किसी भी मामले में क्या है, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, राइट? वो शौहर हैं, लेकिन पहले क्या है? पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं। इसलिए उनकी तौक़ीर करो, ताज़ीम करो, राइट? चलिए, इंशाअल्लाह हम इसके आगे का कल देखते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी क़ब्री। अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैलि व आना अन-नहारी वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।